We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. At the heart of this long-standing dispute lies the denial of the inalienable right of the Kashmiri people to self-determination. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. India's ruthless campaign of repression against Kashmiris has continued to grow in scale and intensity. The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so no matter what until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे उनके स्पीच के एक पॉइंट पे। उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो बातें की हैं, जैसा कि आप जानते हैं 2019 के 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था। तो उसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर के हवाले से अपने खदशे का इजहार किया कि भारत कश्मीर को एक हिंदू स्टेट बनाना चाहता है। जानबूझकर वो गैर कश्मीरियों को आईडीज इशू कर रहा है स्टेट के अंदर डोमिसाइल की, और धीरे धीरे करके कश्मीरियों को वो माइनॉरिटी में टर्न करना चाहते हैं। ये वो स्पीच है जो करीब करीब हर साल पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो यूएन जनरल असेंबली में आके अलोंग दीज लाइंस बात करता ही है। तो हम भी उन्हीं की स्पीच पे सालाना हमारी तरफ से भी जो बात होती है वो भी आज के प्रोग्राम में कर लेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, अभी हम सुन रहे थे शहबाज शरीफ साहब को। कैसे देखते हैं आप उनकी इस यूएन जनरल असेंबली की स्पीच को, और कश्मीर में इस स्पीच को किस तरह से देखा जा रहा होगा? जहां तक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की बात है तो ये तो कई दिन पहले हम सब लोग इस पे डिस्कस कर चुके थे कि उन्होंने क्या स्पीच करनी है, बल्कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पे कामा और कहाँ पे फुल स्टॉप होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में अगर कोई प्रिडिक्टेबल बात की जा सकती है पूरे एतमाद के साथ तारीख में, तो वो यही बात है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कश्मीर पे क्या बात करेगा। इस पे मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ही बदनसीब आदमी होगा जो कभी खता खा जाए या जिसकी बात दुरुस्त ना साबित हो। चूंकि जहां तक मेरी रिसर्च है, ये जो स्पीच है ये 50s में लिखी गई थी, जिसमें कि सिर्फ डेट मसलन चेंज होके तो ये 5 अगस्त 2019 डाल दी गई, या इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनको। लेकिन ये बेसिकली जो है ये एक ऐसी स्पीच है जो पाकिस्तान बकौल शहबाज शरीफ के कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली करता आया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इसमें कोई नई बात है तो वो ये है कि उन्होंने एक ही सांस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और इतने बड़े एक बून ऑफ कंटेंशन जो है साउथ एशिया की 2 मुल्कों के दरमियान, ना सिर्फ उसका जिक्र किया बल्कि उसको ओनली और आखिरी जो है वो अल्टीमेट स्टम्बलिंग ब्लॉक करार दिया। बल्कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में अमन चाहता है, और इंडिया को भी मशवरा दिया कि हमारी भलाई इसी में है कि अमन कायम हो जाए, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। और कश्मीर का मसला हल होने की शर्त ये है कि वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल हो जाए। जहाँ जाके तो मेरे दिमाग के जो सारे न्यूरॉन्स हैं वो कोई इस तरीके से टकराने शुरू हो जाते हैं कि मुझे सरदर्द शुरू हो जाता है।
چونکہ یہ وہ کنٹراڈکشن ہے جو پاکستان کو گزشتہ 70 سال سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک لطیفے کے طور پہ انٹروڈیوس کراتا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں وہ تھکے ہارے لوگ جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ ہماری سپیچ سننے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے۔ کوئی 18 گھنٹے کا افریقہ سے چل کے، کوئی ایشیا سے چل کے تو جو جہازوں پہ آتے ہیں، انہوں نے آ کے تو ان کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ وہ 70 سال پرانی رٹی ہوئی تقریر جو ہے اس کو سن کے تو واپس چلے جائیں۔ یہ اس چیز کی دلالت ہے، یعنی دلیل پیش کرتی ہے کہ پاکستان صرف اکنامکلی ہی بینکرپٹ نہیں ہو رہا، بلکہ مینٹلی اس کی جو وزارت خارجہ ہے اور جو اس کے سپیچ رائٹر اور ریسرچر ہیں وہ آلریڈی مینٹلی بینکرپٹ ہیں، اور ان کو کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ 2022 ہے یا 1950 ہے، آلموسٹ ایک صدی کا ڈیفرنس ہے، اور ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی، اس میں جو ایک چیز، جو 2-3 چیزیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جموں کشمیر کا سٹیٹس ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ وہ سٹیٹس کہتے ہیں، میں سٹیٹس کہتا ہوں، میں کینیڈا میں ہماری پروناؤنسیشن تھوڑی سی مختلف ہے، تو ساری اباؤٹ ہے جو سٹیٹس چینج کیا انہوں نے، یہ بالکل درست ہے، اور یہ اتنا درست ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ریپیٹ کیا جائے اتنا زیادہ اس کے اندر سے سچائی اور حقیقت باہر آتی ہے کہ مودی صاحب نے بالکل کلیئرلی باہر آ کے تو ایک معاملہ جو اتنا بڑا 70 سال سے چل رہا ہے اس کو ٹیبل سے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا کہ اس کو تو ادھر رکھو نا، باقی بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو سٹیٹس چینج کا مسئلہ ہے یہ باقول ان کے یونائٹڈ نیشنز کی خلاف ورزی ہے۔ لیٹ می ریمائنڈ یو ون تھنگ کہ پاکستان انہی یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان کی 1949 میں جب یہ ابھی قراردادیں پروسیس میں تھی وہاں سے لے کے تو 1974 تک کم از کم 15 دفعہ جو ہے وہ خلاف ورزی کر چکا ہے، چونکہ اس نے 15 دفعہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جو پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے اور گلگت بلتستان کا سٹیٹس جو ہے یا ان کی زبان میں سٹیٹس جو ہے وہ چینج کیا۔ اب سوال کوئی شہباز شریف یا وزارت خارجہ سے یہ پوچھے کہ آپ سٹیٹس چینج کریں تو بالکل صحیح ہے، اس سے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انڈیا سٹیٹس چینج کرے تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک بدماش کی شکل میں ابھر کے سامنے آتا ہے۔ لیٹ می بی مور اسپیسیفک۔ آزاد کشمیر یہ جس کو ہم کہتے ہیں یا پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر آپ لوگ کہتے ہیں سرحد کے اس پار، یا پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر جو ہے، ایڈمنسٹرڈ کشمیر جو ہے وہ کہتے ہیں غیر جانبدار لوگ، وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو 24 اکتوبر 1947 میں جب وہ مارز وجود میں آیا تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، اصلی تھا، جعلی تھا، لیکن دیر واز سم تھنگ آن دا اسٹون، اس کا جو ہے وزارت خارجہ، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، منسٹری آف ڈیفنس سے لے کر اس کی اپنی فوج تھی جس کو ہم آزاد فوج کہتے تھے، اس کا اپنا سپریم کورٹ، اپنا جو ہے وہ ہائی کورٹ، اپنی پارلیمنٹ، ایوری تھنگ، یہ اس کا سٹیٹس تھا جو یونائٹڈ نیشن میں جنوری 1948 میں رجسٹر ہوا جب پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ یہ کیس لے کے تو یونائٹڈ نیشن میں گئے، تو اس میں دونوں ایڈمنسٹریشن رجسٹرڈ ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن کے ریکارڈز میں کہ وہاں پہ جو ہے وہ شیخ محمود عبداللہ کی قیادت میں یہ حکومت ہے جی جس کو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی حکومت کہا جاتا تھا، اور یہاں پہ یہ ایک حکومت ہے جس کو انہوں نے آزاد حکومت یا اس طرح کے مختلف ناموں سے یا پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر کی حکومت کے نام سے کیا۔ تو وہ دونوں کے بارے میں قرارداد تھی بھائی صاحب کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے دے ہیو اے اسٹیٹس آف اور اسٹیٹس آف اے ٹرسٹی ان دوز ٹیریٹوریز اینڈ دے کین ناٹ چینج یونیلیٹرلی، دے کین ناٹ چینج دا اسٹیٹس آف دوز ٹیریٹوریز۔ اس کے بعد انڈیا نے کوئی اسٹیٹس چینج نہیں کیا، اس کے بعد انڈیا نے وہاں پہ جب یہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف سب سے پہلے امریکہ نے جو ہے وہ بہت بڑا سٹینڈ لیا۔ وہ ایک مطلب انڈیا کی اس میں ایک ہسٹری ہے کہ کس طرح جو ہے وہاں پہ پہلا پرائم منسٹر تھا شیخ محمود عبداللہ، اور کس طرح جو ہے ڈاکٹر کرن سنگھ جو ہے وہ صدر ریاست تھا، تو وہ ایک سٹیٹس تھا جو رجسٹر ہوا۔
تو 1953 میں جا کے اس میں جو تبدیلی آئی وہ 1953 میں آئی، لیکن 1949 میں آپ نے آزاد کشمیر کی جو لولی لنگڑی حکومت تھی اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے تو پہلے ہی معاہدہ کراچی سائن کر کے ان سے سارے اختیارات لے لیے تھے، جس میں وزارت خارجہ، ڈیفنس، ایوری تھنگ جو ہے وہ انوالو تھی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہو گئی اور ہم اس کو نہیں مانتے؟ یعنی آپ کی جو ڈبل سپیک ہے اور آپ کا جو تضاد ہے اور جو کنٹراڈکشن ہے، اس کا اظہار اس سے زیادہ اور کوئی بڑی مثال میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہر سال جا کے UN جنرل اسمبلی میں اسپیچ تو کرتے ہیں لیکن انہیں شاید کوئی سیریسلی نہیں سنتا؟ نہیں، مجھے اس پہ یہ افسوس ہے کہ جو دوسری طرف وہ سیریس قسم کے انڈین بیٹھے ہوتے ہیں بڑی بڑی اینکیں پہن کے، انہوں نے بھی کبھی کاغذ کو ہاتھ نہیں مارا کہ اس میں سے نکال کے تو ان کو جواب دیں کہ یہ بھائی صاحب 1949 میں جو آپ نے کیا تھا وہ کس کی خلاف ورزی تھی، تو چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ 1974 میں آپ نے جو گلگت کے ساتھ کیا تھا وہ کس کی خلاف ورزی تھی، تو آپ آ کے ہمیں 2022 میں بتاتے ہیں کہ ہم نے خلاف ورزی کر دی۔ مطلب ہے اس پہ تو خیر ایک لمبی بحث جائے گی جس پہ جانے کا فائدہ نہیں، میں بات کر رہا ہوں سٹیٹس کی، شہباز شریف کی زبان میں سٹیٹس کی۔ تو یہ انہوں نے چینج کر دیا تھا۔ اب وہی بات جو آپ نے 50 سال پہلے کر دی اس کو ایک الزام بنا کے اب دوسرے ملک پہ لگا کے تو صرف اپنے ووٹرز کو، اپنے سادہ لو قسم کے جذباتی عوام کو اور اپنی بیوروکریسی کو خوش کرنے کے علاوہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو یہ ایک لکھی لکھائی تقریر ہے جو میں نے بارہا کہا کہ یہ ہر دفعہ ہوتی ہے، خواہ کوئی پرائم منسٹر ہو، کتنا بڑا، کتنا انقلابی، کتنا تبدیلی کا خواہاں، کتنا بڑا جو ہے وہ کنزرویٹو، کتنا بڑا ریولوشنری، اس نے یہی تقریر کرنی ہے۔ اس لیے یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ دوسری چیز جو ہے جس پہ میں کہہ رہا تھا اپنے دماغ کے نیورونز کے ٹکرانے کا، کہ اس میں جو ہے وہ رائٹ، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں اور یہ امن تبھی ممکن ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ کشمیری عوام کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو دیا جائے۔ پاکستان کی آفیشیل یہ پالیسی ہے فرام ڈے ون سے کہ جی بالکل ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں اور یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں، لیکن اس کی جو وہ ڈیفینیشن کرتا ہے نہ وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہے اور نہ اس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہا جا سکتا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی ڈکشنری پولیٹیکل پریکٹیکل کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کسی بھی نیشن اور نیشنلٹی اور گروپ آف پیپل کا ایک انیلینیبل انکنڈیشنل رائٹ کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہتے ہیں۔ یہ کوئی ہم اور آپ یہ ڈیفینیشن نہیں کر رہے بلکہ ایک ریکگنائز جو ہے۔ اور جب آپ اس کو کہہ لیں کہ جی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے مراد یہ ہے کہ کشمیری جو ہے وہ صرف پاکستان کا حصہ بنے، اور آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر جو کشمیری ہیں ان کو آپ یہ رائٹ نہ دیں کہ وہ سوچ تک سکیں کہ ہم کسی اور ملک ہندوستان کا یا خود مختاری کا طرف جا سکتے ہیں، تو آپ پھر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات نہیں کر رہے، آپ اس دھرتی پہ اور وہاں کے عوام پہ قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس کو درست الفاظ میں آپ پیش کریں کہ ہم انڈیا سے صرف اس وقت سمجھوتا کریں گے جب انڈیا ہمیں جموں کشمیر پہ قبضہ کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اور میں حیران ہوں کہ جو انڈین اگلے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ یارننگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کبھی یہ نہیں آیا کہ وہ ذرا پاکستان کو اس پہ چیلنج کریں کہ پہلے آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ڈیفائن کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے انڈر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل ہے؟ کیا وہ وہاں پہ بیٹھ کے تو علاقے ہندوستان کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں وہ بیٹھ کے تو اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یا خود مختاری کی بات کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ آپ بارڈر کراس کر کے تو ایک گروپ آف پیپل جو ہے اس کو ریلیجس بنیاد پہ تو انسٹیگیٹ کریں، لیکن اپنے عوام کو وہ رائٹ دینے پہ آپ گولیاں اور لاٹھیاں جو ہے وہ استعمال کریں؟ اب یہ آ گیا اس کا تیسرا پہلو۔ تو اس حساب سے دیکھیں ان کی پوری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ریزنیبل سٹیٹمنٹ نہیں، چونکہ یہ سیلف کنٹراڈکٹوری قسم کا ایک رانٹ ہے، میں اس کو رانٹ کہوں گا، جو پاکستان 70 سال سے یونائٹڈ نیشن کا دماغ خراب کر رہا ہے
اور اس کو نہ کوئی اہمیت دیتا ہے، نہ اس کو کوئی سنتا ہے، اور نہ اس پہ کوئی کسی قسم کا ایک اسٹونڈ فیس قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی ہنستا ہے، نہ روتا ہے، نہ مسکراتا ہے، نہ اداس ہوتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے. لیکن اس سے ان کو کوئی سبق نہیں ملتا، چونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے جو پرائم منسٹر ہیں آتے ہیں میکینیکل انداز میں لکھی لکھائی تقریر پڑھ کے تو نکل جاتے ہیں. اور یہی بات جو آج شہباز شریف نے کی، ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک بات جو اگر میں نہیں کہتا تو ان کے ساتھ زیادتی ہے، کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنے کمپوزڈ اور پورا اعتماد طریقے سے یہ بات کر جائیں گے. چونکہ شہباز شریف کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے ایراٹک اور گھبرائے ہوئے سے آدمی ہیں، تو ادھر سے بات ادھر ہو جاتی ہے. وہ انہوں نے تھوک لگا کے تو جو ہے نا وہ صفے، تو بہرحال جو ہم پوری دنیا میں اب نہیں کرتے، چونکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسے تھوک لگا کے تو یہ کریے. بہت جب ہم پرائمری اسکول میں ہوتے تھے تو اس وقت ہی ہمیں استاد منع کرتے تھے کہ یہ کام جو ہے اس طرح نہ کریں، لیکن ان کو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ کم از کم یونائٹڈ نیشن میں تھوک لگا کے تو آپ صفحے نہ بدلیں. تو اس کے علاوہ ان کی کارکردگی اچھی تھی. اب یہ پیچھے جو بابو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لکھا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ ان کو لکھا، انہوں نے بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تابع داری سے اور بڑا سکلفلی اس کو پڑھ دیا. یہ ان کو مبارک دینی چاہیے، چونکہ دوسرے کیمپ کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی کام یہاں پہ ان کے ہاتھ سے ہوگا یا ان کی زبان سے نکلے گا جیسے وہ کوئی شعر بھول گئے یا کوئی اس طرح کی چیز، تو یہ بڑا انہوں نے سکسیسفلی کر دیا ہے کام. صحیح بات ہے یہ تو. خیر، اور میں اس میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے الزام نہیں دوں گا. پاکستان کی بیوروکریسی نے جو انہیں لکھ کر دیا، بیچارہ کیا کرتا، ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوگا تو اس کو بھی وہی پڑھنا پڑے گا جو لکھ کر دیا گیا ہے. ہاں، خان صاحب جو ہیں وہ دل سے بولتے تھے. That is how he used to say. مگر ایک اہم سوال جو یہاں پہ جو میں نے پہلے بھی پوچھنے کی کوشش کی، نہیں، آپ دل سے بھی بولیں، لیکن آپ کے دل سے بھی وہی بات نکلے جو وزارت خارجہ کے پیپرز پہ لکھی ہوئی ہو، تو وہ پھر دل سے بولنا تو نہیں کہہ سکتے نا. لوگوں کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں نا. ان کی جو پوری سپیچ تھی وہ بالکل وزارت خارجہ کی لکھی ہوئی سپیچ کا ریفلیکشن تھا. یہ تو وہ تب ہوتا نا کہ اس میں کوئی کریٹیویٹی، کوئی نیا پن، کوئی نئی بات ہوتی تو ہم کہتے جی خان صاحب دل سے بولتے ہیں. یہ سب ڈرامے بازی جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا جو میں مکس کر میں اسی پہ میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، لوگوں کو بھی آسانی ہو سمجھنے میں. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خان صاحب دل سے ایک بات ضرور بول کے گئے تھے اینڈ میں، جو مجھے بھلائے نہیں بھولتی، کہ لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah. یاد رکھنا تم سارے کے سارے جو بیٹھے ہو نا سامنے، اس بات کو مت بھولنا. ایز اف they care کہ کیا کسی کا مذہب ہے اور کیا کسی کا عقیدہ ہے. آج کی دنیا میں کون سوچتا ہے؟ خیر، سوال یہ ہے کہ کیا کشمیری سن رہے ہیں اس سپیچ کو کہ جی ہمارے لیے کسی نے جا کے اور UN جنرل اسمبلی میں اتنی بڑی بات کہی ہے. وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے اس پورے کی پورے سپیچ کو؟ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کشمیریوں سے آپ کی کیا مراد ہے. جو لوگ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر رہتے ہیں، ویلی میں رہتے ہیں، ہاں جی، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگ، ان میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 70 سال سے جو ہے وہ ریت میں اپنا سر دیا ہوا ہے شتر مرغ کی طرح، اور وہ وہاں سے نہیں نکلنا چاہتے. ان کو ہر رات یہ خواب آتا ہے کہ پاکستان ہمیں آزاد کرانے والا ہے، اور ان کو آزادی کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا کہ خود پاکستان جو ہے وہ کتنا ایک آزاد ہے، اور وہ کسی ملک کو آزادی کی کون سی قسم جو ہے وہ نظر کر سکتا ہے یا تحفتاً دے سکتا ہے. تو ان کے لیے تو یہ سمجھ لیں ایک بہت بڑی رے آف ہوپ ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن میں تقریر ہو گئی اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ یونائٹڈ نیشن میں ہزاروں لاکھوں تقریریں ہوئی اور کبھی کچھ نہیں ہوا، وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے. لیکن ایک قسم یہ ہے جو جان بوجھ کے بیوقوف بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے. اب جو کشمیری یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے اپنے پرابلمز ہیں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے، اپنی مجبوریاں ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے یہ ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک دیکھیں آرگنائزڈ قسم کے جو گروپ ہیں جو باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے لانچ کیے گئے ہیں کشمیر کے اندر پاکستانی پوائنٹ آف ویو کو اٹھانے کے لیے، یا پاکستان کی جو پراکسی لڑائی ہے
اس کو تقویت دینے کے لیے ان کے لیے تو یہ بڑی واہ واہ اور اچھل کود کا مسئلہ ہے، لیکن عام کشمیری کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، اور ان کا رسپانس بڑا میوٹڈ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس میں کوئی راز کی بات یا ایسی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے اگر یہ سب کچھ کیا، جو بالکل صحیح بات ہے کہ کیا، اور انہوں نے ایک واضح ایجنڈے کے تحت کیا جس میں کہ نریندر مودی نے یہ کلیئرلی ڈکلیئر کیا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ایسی چیزیں جڑ چکی ہیں جن سے اس کے علاوہ جان نہیں چھڑائی جا سکتی، اس کے ساتھ ٹیررزم جڑ چکا ہے، اس کے ساتھ یہ فیک قسم کی آزادی کے تصورات جڑ چکے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے یہ ملیٹنسی، یہ فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں، تو اس لیے میں اس چیپٹر کو ہی کلوز کرتا ہوں۔ یہ ایک کلیئر ایجنڈا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مودی صاحب نے 5 اگست 2019 میں کیا کیا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا اس کے رد عمل میں، اور آپ یہ سپیچ کس لیے کر رہے ہیں، آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو کیا میسج دے رہے ہیں، سوال یہ ہے۔ کسی بھی پاکستانی سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں جی ہماری ریڈ لائن تھی آرٹیکل 370، جب ہندوستان نے اس ریڈ لائن کو عبور کیا تب ہمارے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ تو ریڈ لائن جب عبور کی جاتی ہے تو آپ اس کا کوئی جواب دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کشمیریوں کی ایک بہت بڑی اکثریت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہوگی اس امید میں کہ اگر ہندوستان نے کچھ ایسا کیا تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے آئے گا۔ جب وہ جواب ہی نہیں آیا تو اب یہ لپ سروس کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ نہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میں اس طرف آتا ہوں۔ اب یہ تو ایک ہم نے اپنے دل کے جو وہ کیا کہتے ہیں پھوڑے جو ہیں ان کو وہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا جو سنجیدہ پہلو ہے اس کی بھی بات کر لیں کہ اس کے باوجود ان کی جو بات ہے کہ جی ہمیں ساؤتھ ایشیا میں امن چاہیے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور یہ بات کو اگر اس بات سے وہ مشروط کر رہے ہیں کہ اس سے مسئلہ کشمیر حل ہو، تو انڈیا کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو ارسنل ہیں اس میں بے شمار ٹول ہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ انڈیا کہیں اس کے سلوشن نکال کے ٹیبل پہ رکھ سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کہ یہ اگر بار بار انسسٹ کرتے ہیں جی اس کا حل ہے تو اس کا یہ حل ہے، آؤ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، تو پھر میں انڈیا سے یہ کہوں گا کہ وہ پھر بتائے نا کہ وہ کس لیے یونائٹڈ نیشن میں ایک اپلیکیشن دے کے بیٹھا ہوا ہے 70 سال سے کہ جی کشمیر میں پلیبیسائڈ کراؤ یا یہ کراؤ۔ وہ اپلیکیشن میں ہم نے تو نہیں دی نا، وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے دی، اور اس کو آپ کتنا لائک یا ڈس لائک کریں یہ اپنی بات ہے، لیکن ہی واز ریپرزینٹنگ دا پیپل آف انڈیا۔ تو وہ آپ جائیں نا وہ اپلیکیشن واپس لیں، جس طرح آپ نے اسٹیٹ آف جموں کشمیر ڈسمنٹل کر دی، آپ وہ اپلیکیشن بند کر کے تو عالمی فورم پہ اعلان کریں آج کے بعد کوئی مسئلہ کشمیر ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا کیا ہم یہ مطلب لیں کہ دونوں طرف سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور ان کو بیوقوف سمجھ کے تو مزید بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ اگر نہیں ہے تو وائی یو آر ایون ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایوری ایئر ان دی یونائٹڈ نیشن؟ ادھر سے ایک وفد بول رہا ہے اور دوسرا ادھر بڑی سیریس قسم کی فیس بنا کے اس کو سن رہا ہے۔ واٹ دا ہیل از گوئنگ آن؟ کم آن، گیٹ ریئل۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ نہیں ہے تو بات کرو، تو ہے تو بات کرو۔ اب یہ تو کوئی بھی رسپانسبل گورنمنٹ اس طرح کا پوسچر نہیں اختیار کر سکتی کہ مسئلہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو اس لیے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں پیس کے راستے میں واحد سٹمبلنگ بلاک یہ ہے تو لیٹس ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اگر نہیں ہے تو وائی پیس از ناٹ دیئر؟ بات تو یہ ہے نا۔ اس میں میں اضافہ یہ بھی کر دوں تھوڑا سا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے جب آج سے 20-25 سال پہلے 90s میں یہ بل پاس کر دیا تھا کہ جی جموں کشمیر جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے ہندوستان کے اسٹیٹ کا، اور اس میں پی او کے بھی ہے، اس میں اقصائے چین بھی ہے، تو یو این میں وہاں جا کے بھی بات کرو بھائی، وہاں کہ ہم پی او کے کب لیں گے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو اس سے آگے جانا ہے، ہمیں وہاں بھی جانا ہے۔ ہماری طرف سے بھی نا وہ بات بھی نہیں ہوتی۔ پاکستان کی طرف سے ایک لپ سروس تو ہوتی ہے، ایک امید کا دیا جلا کے وہ بیٹھے ضرور ہیں 70 سال سے، یہاں پر تو یہ بیان دیے جاتے ہیں جموں کے اندر جا کے،
ताकि आवाम जिनके सेंटिमेंट्स हैं बिल्कुल उस पार, उन्हें ये एतमाद, ये यकीन दिलाया जाए कि हाँ भाई, हम उन लोगों का भी सोच रहे हैं और वो भी हमारी झोली में होगा। लेकिन आलमी फोरम पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हिंदुस्तान जाके कभी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं करता कि हाँ भाई वो कब हमें दे रहे हो। और हम तो डिस्प्यूट, आपने बहुत अच्छी बात की है, और इंसान को बात ही यही करनी चाहिए कि पहले तो ये भी आप क्लियर कर दें कि आपकी नजर में डिस्प्यूट है या नहीं है। इंटरनेशनली आप इसको डिस्प्यूट मानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इंडिया में आके कहते हैं जी हमें तो पीओके लेना है। तो पीओके लेना है तो वो इंडिया के अंदर भी लेना है, ग्लोबल फोरम पे जाएं तो वहां भी लेना है, वहां भी फिर उसका नाम लो ताकि खबर बने कोई और उस पर कोई आगे बात हो। और अगर नहीं लेना है तो फिर ना घर में नाम लो ना वहां नाम लो, लोगों को जो है खामखा बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं तो ये कहूंगा, इससे मुनासिब कोई अल्फाज मेरे पास तो है नहीं। नहीं, बड़ी ये जामे बात है। दिस इज ए ब्रीफ और परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन। अब ये है कि ये वोट की पॉलिटिक्स जो है उसको बुनियाद बना के पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है प्ले ग्राउंड बना देना, ये कौन सी बात हुई भाई? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इंसान को बात करनी यही चाहिए, बात बनती यही है बशानी साहब। खैर, आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ और कहने की भी जरूरत है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ना, आपका शुक्रिया।